नाज़रीन, ऐसा क्या हुआ कि हम एक बार फिर एक बड़ी जंग के दहाने के ऊपर खड़े हैं? तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका ने पहले ईरान के जो 10 नुकाती प्रपोजल था उसको एग्री किया, और वो ऑन रिकॉर्ड ट्रंप की स्टेटमेंट मौजूद है कि वो ये कह रहा है कि ईरान का जो 10 नुकाती प्रपोजल है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन बाद में अमेरिका अपनी रिवायत के मुताबिक ये एडमिनिस्ट्रेशन खास तौर पर अपनी रिवायत के मुताबिक जो है वो उससे फिर गई, मुकर गई, और अपनी रिवायती एरोगेंस में कि हम इनसे मुज़ाकरात ही क्यों करें। रिवायती तौर पर अमेरिका मुज़ाकरात नहीं करता है, रिवायती तौर पर वो सरेंडर डिमांड करते हैं, ठीक है ना। उनकी डिमांड जो होती हैं वो कोई निगोशिएट करने वाली डिमांड नहीं होती है, असल में वो सरेंडर ही डिमांड कर रहे होते हैं। तो पहले उन्होंने ये कमिट किया कि ठीक है, हम एक जो मुनासिब प्रपोजल है उसको आगे बढ़ाएंगे और बातचीत मुनासिब अंदाज में होगी। लेकिन बाद में वो उसी अपनी रिवायती एरोगेंस में कि हम सुपर पावर, हम इतने ताकतवर और हम इनसे जाकर जब वो बात करेंगे तो ये नहीं हो सकता, और उन्होंने अगेन धमकियां, ब्लॉकेड, सैंक्शन का खात्मा नहीं करेंगे, दोबारा हमला करेंगे। यानी अब जो अमेरिका की डिमांड है वो वही रिवायती डिमांड है जिसमें वो ईरानियन से जब सरेंडर जब डिमांड कर रहा है। तो इससे सूरत हाल जो बिगड़ गई है। बाकी हैं मुख्तलिफ चीजें कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ये है एक कंप्रीहेंसिव बात कि इस वजह से मामला जब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर ये मामला दोबारा जंग की तरफ जा रहा है, जिसको ज़्यादा टालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर ये मामला जंग की तरफ जा रहा है तो एक डाउन द रोड न्यूक्लियर वॉर का खतरा एग्जिस्ट करता है। आज टेलीग्राफ ने भी ये खबर लगाई है कि हम न्यूक्लियर वॉर से सिर्फ 1 स्टेप अवे खड़े हुए हैं। अगर ये दूसरा राउंड होता है, एक बार फिर मामला जंग की तरफ जाते हैं, तो उसमें बड़ा स्वेयर रिस्क होगा एक न्यूक्लियर अटैक का, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अब अहम तरीन जो और मेगा डेवलपमेंट है वो ये है कि रशिया की जानिब से ईरान को आज वार्निंग दी गई है कि हमला होने जा रहा है। ये बहुत ही गैर मामूली बात है, इसको किसी सूरत जब वो रद्द नहीं किया जा सकता है। और हैरानी की बात यह है, बड़ी पुरस्रार बात यह है कि ये तीसरी मर्तबा है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कि रशिया ईरान को वार्न कर रहा है कि हमला होने जा रहा है। आज रशिया ने ईरान को बाकायदा बाज़ाब्ता वार्निंग देते हुए कहा है कि अमेरिका डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है, और वेस्टर्न मीडिया की जो रिपोर्टिंग है उस पर मत जाना। असल में वो टाइम बारगेन करके एक और हमला जब वो करने आ रहे हैं। ये बहुत गैर मामूली बात है ना, इसको आप रद्द नहीं कर सकते, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये रशिया कह रहा है और एक हफ्ते में तीसरी मर्तबा वार्न कर रहा। तो ईरान ज़ाहिर है उसकी अपनी भी असेसमेंट उन्होंने कल जो बताई थी कि, और परसों भी उन्होंने बात की थी कि उनको लगता है कि एक सरप्राइज अटैक उन पर होने जा रहा है, निगोशिएशन सिर्फ एक धोखा है। अच्छा, और अगर आप देखें तो क्लियरली ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर हमले की तैयारी कर चुके हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उनको रोक रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रंप इंतजामिया को रोक रही हैं। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज गालिब आ जाए, लेकिन जो तैयारी है वो बिल्कुल हमें वाज़ेह नजर आ रही है। आप देखेंगे अमेरिका जो है अपनी इंडस्ट्री को तेजी के साथ वॉर इंडस्ट्री में शिफ्ट कर रहा है, वो तेजी के साथ जो है वो मैसिव प्रोडक्शन ऑफ वेपन उसकी तरफ जा रहा है। और आज एक बहुत गैर मामूली खबर आ रही है कि ट्रंप इंतजामिया कोल्ड वॉर के जमाने का एक लॉ है जिसको इन्वोक करने जा रहे हैं, यानी उस लॉ को वो लागू करने जा रहे हैं जिसके तहत इमरजेंसी एंड मैसिव एनर्जी प्रोडक्शन जब वो की जा सकती है। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि वो एक और क्राइसिस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनर्जी फ्लो कम हो जाएगा। तो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए वो कोल्ड वॉर के जमाने का, दैट मींस कि फिर कोल्ड वॉर तो फिर ये इतनी बड़ी जंग तो फिर उस तरह तो मामला चले गए ना। और उस वक्त क्या हो रहा था, अमेरिका की जो वॉर इंडस्ट्री है, जो वॉर वेपन प्रोडक्शन है वो वॉर इंडस्ट्री में कन्वर्टेड थी। एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो इस दर्जे के ऊपर हो रही थी, वो दोनों चीजें वो वापस लेकर आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर साइन है जब, और दूसरी तरफ वो कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, और तीसरी तरफ वो अपना मिलिट्री बिल्डअप करते चले जा रहे हैं। अभी तो ये ट्रेंड होना चाहिए था कि अमेरिका विड्रॉ करता आहिस्ता आहिस्ता, नहीं, वो तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आ रहा है, वो तो शिपमेंट भेज रहा है वेपन्स की जो मिडिल ईस्ट के अंदर जब वो आ रही हैं। तो ये मुज़ाकरात कहां से होगा? मुज़ाकरात
مذاکرات آپ اس کو کہتے ہیں جس میں گڈ فیتھ ہوتا ہے، جس میں آپ وہ ڈیمانڈز رکھتے ہیں جو پرسیڈیبل ہوتی ہیں، جن پر بات چیت کی جا سکتی ہے، جن کے اوپر آگے بڑھا جا سکتا ہے، اس کو مذاکرات کہا جاتا ہے۔ یہ مذاکرات نہیں ہوتے ہیں کہ سرنڈر کرو وگرنہ حملہ کر دیں گے، اس کو آپ مذاکرات کہتے ہیں۔ اچھا، تو ایران کی ظاہر ہے تیاری مکمل ہے، اور ابھی جو ایران کے وائس پریزیڈنٹ کی بات سامنے آ رہی ہے بڑی اہم ہے۔ ایران کے وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف ریجن میں بلکہ بیونڈ دی ریجن رسپانس دیں گے۔ اس بار ہمارا رسپانس جو وہ بیونڈ دی ریجن ہوگا، اور ایک ایسا جواب ہوگا جو گلوبل آرڈر کو مکمل طور پر ری شیپ کر دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جنگ آلریڈی گلوبل بیلنس آف پاور کو ری شیپ کر رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ہمارا جواب اور زیادہ ڈیسائسو ہوگا، اور یہ گلوبل آرڈر کو ری شیپ کر دے گا، اور ریجن کی سرحدوں سے بھی باہر نکل جائے گا۔ اور وہاں جرمن چانسلر جو کہ سب سے بڑا سپورٹر ہے اسرائیل کا، ابھی یہ 2 روز قبل جو ہے وہ $7 بلین 6.7 بلین ڈالر کی جو ویپن ایکسپورٹ ہے وہ جرمنی نے اپروو کی ہے، لیکن جرمن چانسلر نے آج وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایک اور راؤنڈ ایران جنگ کا ہوا تو اس کے بڑے سویر کانسیکوینسز یورپ کے لیے آئیں گے۔ یہ پتہ نہیں یورپ کی لیڈرشپ جو وہ کب سمجھے گی کہ اس سے ٹلنے کا راستہ صرف ایک ہے کہ اسرائیل کی اسلحہ سپلائی بند کی جائے، اسرائیل کو لگام ڈالا جائے، اسرائیل کو اسلحہ دے کر اور پھر یہ توقع رکھنا کہ اس کے کانسیکوینسز نہیں آئیں گے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ لیکن اب یہ بندہ خود بات کر رہا ہے کہ ایران پر حملہ مت کرو، اس کے بڑے سویر کانسیکوینسز یورپ کو بھگتنے پڑیں گے، جرمن چانسلر کہہ رہا ہے۔ اور ہنگری کے بارے میں ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے کہ جو اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے وکٹر آربن، جو سب سے بڑا زائنسٹ ہے، جس کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت وہاں پر لایا گیا تھا، یہ 16 سال سے اقتدار میں موجود تھا، اور اس سے 2-3 باتیں کہی گئی تھی کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ ایک یہ کہ ہمیشہ اسلام کے خلاف بولنا ہے، ایک یہ کہ فلسطینی ریاست کی جب بھی بات ہے اس کی جب وہ مخالفت کرنی ہے، اور اسرائیل کی انکنڈیشنل جو سپورٹ ہے وہ ہمیشہ جاری رکھنی ہے۔ اس کے جانے کے بعد وی ور ایکسپیکٹنگ کہ کوئی تبدیلی وہاں پر آئے گی، اور وہ تبدیلی آئی ہے۔ جو ہنگری کے پرائم منسٹر ہیں ان کی بڑی غیر معمولی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر نتن یاہو ہنگری آئے گا تو ہم اسے گرفتار کریں گے۔ ہنگری گیا تھا نا نتن یاہو، اور وکٹر آربن نے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ ہم عالمی عدالت سے ہی نکل جائیں گے۔ ہنگری کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم عالمی عدالت میں موجود ہیں، اور اگر نتن یاہو نے ہنگری آنے کی کوشش کی تو ہم اس کو گرفتار کریں گے۔ یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے جو ہنگری کے اندر آیا۔ اسی درمیان جو ہے وہ ایک بڑی اہم خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کو وارننگ دی گئی ہے ریگارڈنگ اسرائیل۔ امریکہ کو انفارم کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے کہ اسرائیل جو ہے وہ کچھ شرارت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ ایرانی لیڈرشپ کو نشانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ہم کسی بھی ایسی شرارت سے وارننگ دے رہے ہیں۔ It would carried implication for Israeli military actions۔ اگر اسرائیل نے کچھ ایسا کیا تو پھر اس کے امپلیکیشنز آئیں گے، یہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کو انفارم کیا گیا ہے۔ Any attempt to destabilize or topple the Iranian government، یہ پاکستان امریکہ کو انفارم کر رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو باز رکھیں کہ وہ کوئی بھی ایسا اقدام اٹھائے کہ جس میں وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے ایران کو، یا ایران کی گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کرے۔ ایسا کوئی بھی ملٹری سٹرائک کر کے، کوئی جنگ چھیڑ کے، کوئی کردوں کو داخل کر کے، ہم اس سے وارننگ جاری کر رہے ہیں، اس کے بہت برے نتائج وہ سامنے آئیں گے۔ اور یہ وارننگ جو ہے وہ اس کانٹیکس کے اندر بھی دی گئی ہیں رپورٹڈلی کہ دیر آر انڈیکیشنز کہ اسرائیلی آفیشل تھریٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایرانی گورنمنٹ کے آفیشلز کو نشانہ بنائیں گے، تو اسیسینیشن کی دھمکیاں وہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی پاکستان نے جو وہ وارننگ جاری کی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایئر کوریڈورز کو محفوظ بنا رہا ہے۔ جب ایرانین ڈیلیگیشن آیا تو رپورٹڈلی، اب ظاہر ان خبروں کی کوئی اس طرح سے آ کر کوئی تصدیق تو نہیں کرے گا، لیکن یہ بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جب ایرانی ڈیلیگیشن آیا ہے اور پھر جب پاکستان کے فیلڈ مارشل ایران گئے ہیں تو پاکستان کی ایئر فورس نے ایک پورا ایئر کوریڈور ہے جس کو سیکیور کیا ہے تاکہ جو اسرائیلی ایئر فورس ہے وہ وہاں پر کوئی شرارت نہ کر سکے۔ وہ پورا ایئر کوریڈور جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے وہ اس کو محفوظ بنایا۔
اور خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ پاکستانی فائٹر جیٹس نے وہاں پر اسرائیلی فائٹر جیٹس کو لاک کیا. یعنی لاک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو نشانے پر لے لیا تھا, اس کے بعد اگلا سٹیپ ظاہر ہے ہٹ کرنے والا ہوتا ہے. تو ایک ایسا لمحہ آیا کہ وہاں پر پاکستانی فائٹر جیٹس نے ان کو لاک کیا ہے. یہ اس طرح کی خبریں بھی چل رہی ہیں, لیکن پاکستان کی اب اہمیت بہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ پاکستان از دا اونلی کنٹری کہ جو کہ ان ایئر کوریڈورز کو محفوظ بنا سکتا ہے. اس کے بعد وہ فائٹر جیٹس ہیں, وہ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے, وہ ایئر فیول ٹینکرز اس کے پاس ہیں جو لانگ رینج میں فلائی کر سکتے ہیں, اور پھر اب سعودی ایئر بیسز بھی ظاہر ہے اس کے پاس ہے. تو وہاں پر لیڈرشپ نے ٹریول کرنا ہے سارا. تو پاکستان از دا اونلی فورس اس وقت جو کہ ایئر کوریڈورز کو محفوظ بنا سکتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اسرائیل 100 بار سوچے گا پاکستان کے ساتھ پنگا لینے سے, اور پاکستان کی ایک ہسٹری بھی ہے. واحد پاکستان ہی کا پائلٹ ہے جس نے اسرائیلی فائٹر جیٹس کو گرایا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اعزاز بھی صرف پاکستان کے پاس ہے. پچھلے 50 سال میں کوئی اسرائیل کا فائٹر جیٹ نہیں گرا ہے سوائے اس کے کہ جو پاکستان نے گرائے ہیں. اچھا, اب ذرا باقی ہیڈ لائنز دیکھیے کہ رشیا الرٹس تہران ٹو پاسبل یو ایس اسرائیلی میڈیا سٹیجنگ ڈسیپشن. فارس نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ رشیا نے وارننگ دیا براہ راست باضابطہ ایران کو کہ وہ سیریسلی کنسیڈر کرے نیو راؤنڈ آف اٹیک اس کے اوپر ہونے جا رہا ہے. مطلب اب مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے کہ رشیا تھرڈ ٹائم ایران کو براہ راست آ کر بتا رہا ہے. یعنی رشین آفیشلز نے ایران کو باقاعدہ انفارم کر دیا. اور ظاہر ہے رشیا کا یہ کہنا ان کی انٹیلیجنس کے بغیر نہیں ہے, یہ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ ہونے جا رہا ہے, کسی تجزیے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ایک میڈیا سٹیجنگ اور ڈسیپشن سینیریو کریٹ کیا جا رہا ہے. یعنی ادھر ان کی خبروں میں مت جاؤ کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, ان کی خبروں کے اوپر نہ جاؤ. یہ باقاعدہ پلانڈ ڈسیپشن ہے اور ایک اور راؤنڈ آف اٹیک ہونے جا رہا ہے. انبلیویبل. اچھا, ایک بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ 40 اسرائیلیوں کو رشیا میں ڈیٹین کیا گیا ہے. رشیا ڈیٹینز 40 اسرائیلیز ان ماسکو اوور ایران وار انوالومنٹ. اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ 40 اسرائیلی جو ہیں یہ رشین ایئرپورٹ کے اوپر جب پہنچے تو ان کو ڈیٹین کیا گیا. ان کو کہا گیا کہ یہ اپنی ڈیوائسز حوالے کریں, انہوں نے ریفیوز کیا. سو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو رکھا گیا وداؤٹ فوڈ, وداؤٹ واٹر اور باتھ روم ایکسیس. یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ رشیا نے اتنا بڑا سٹانس لیا ہے, 40 اسرائیلیوں کو وہاں پر ڈیٹین کیا. اور ٹیلی گراف کی آپ یہ ہیڈ لائن دیکھیے کہ وی آر ون کرائسس اوے فرام اے نیوکلیر پوائنٹ آف نو ریٹرن. ٹیلی گراف کی خبر ہے کہ ہم صرف ایک سٹیپ, ایک کرائسس دور کھڑے ہوئے ہیں ایک ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرن سے جو کہ نیوکلیر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوگا. یعنی جیسے دوبارہ جنگ چھڑ جاتی ہے, یہ دوبارہ کرائسس پیدا ہو جاتا ہے, تو بس ایسی ہی ایک اور راؤنڈ ہمیں چاہیے. ایسا ہی کوئی بھی راؤنڈ ہو گیا تو پھر سمجھے کہ ہم وہ نیوکلیر ارریورسبل پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہوں گے. دیکھیں, کیونکہ اسرائیل نہیں جیت سکتا ہے ایران سے کسی بھی صورت میں. اسرائیل اور امریکہ بھی تھرو کنونشنل پاور وہ ایران سے نہیں جیت سکتے ہیں. تو اس لیے امریکہ جتنا اپنے آپ کو ڈیپ کر رہا ہے جنگ میں, وہ اپنے آپ کو نیوکلیر ہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہاں سے نکلنے کا راستہ صرف ایک ہے کہ جو مناسب سی ایرانی ڈیمانڈز ہے وہ مان لی جائیں, اور ایک مناسب سے ڈیل جو امریکہ کے لیے اویلیبل ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے, اور اس بات کو ایکسیپٹ کرے کہ وہ ملیٹریلی ایران کو ڈیفیٹ نہیں کر سکا اور ایران سرنڈر نہیں کرے گا. اس بات کو اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور روایتی ایروگنس اور جو اسرائیلی لابی اور آپ ان کی گھمنڈ اور تکبر کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ایک بار پھر جنگ کی طرف جب لے کر جا رہی ہے. اب ایران کے وائس پریزیڈنٹ دیکھیے, مس کیلکولیشن کوڈ ری شیپ گلوبل آرڈر. اگر امریکہ نے ایک بار پھر کوئی مس کیلکولیشن کی کہ اگر اس نے ایک بار پھر ایران پر حملہ کر دیا تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد گلوبل آرڈر کو ہم ری شیپ کر دیں گے, اور دیٹ وڈ ٹریگر دا فائنل سٹیج آف ڈیٹرنس. یہ ہمارا فائنل آف دا فائنل رسپانس ہوگا. ایرانی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے ابھی ویپنز استعمال نہیں کیا, اور آپ دیکھیں کہ ایران نے باب المندب ابھی تک بند نہیں کیا ہے. ایران نے ابھی باقی اور فرنٹس کو ایکٹیویٹ نہیں کیا ہے. سو یہ ہماری فائنل ڈیٹرنس
ٹریگر کریں گے اگر انہوں نے اٹیک کیا, اور ہمارا جو رسپانس ہوگا یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا بیونڈ دا ریجن اینڈ ری شیپ ورلڈ آرڈر. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ 40 دن کی جنگ بھی آلریڈی دنیا کی جو بیلنس آف پاور ہے اس کو تبدیل کر رہی ہے. پروفیسر مراندی جو ان کے بڑے تجزیہ کار ہیں, تھنک ٹینک ہیں, ابھی پاکستان بھی وہ آئے ہوئے تھے, ان کی باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے وہ اسٹریٹجی تیار کر لی ہے جس میں وہ ایک پرولونگڈ وار کی طرف جا رہے ہیں. Until Washington is compelled to accept that it must end. جب تک امریکہ ایرانی شرائط پر ایگری نہیں ہو جاتا کہ یہ ایک فیصلہ کن جنگ ثابت ہو کہ بھائی اب دوبارہ حملہ نہیں ہوگا اور سینکشن کا خاتمہ ہوگا. ایران اپنے آپ کو کئی سالہ جنگ کے لیے بھی تیار کر چکا ہے. اگر اس کے ابھی دیکھیں نا کہ ایران ابھی تک جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ابھی تک ایران نے کوئی ایگری نہیں کیا کہ ہم ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں, اور آگے چل کر میں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. یہ ابھی تک کی تازہ ترین انفارمیشن ہے جو ڈیلیگیشن والی بات ہے. اینڈ اگین ہمارا موقف تو یہ ہے کہ یہ ڈیلیگیشن بھیجنا نہ بھیجنا ایک نان ایشو ہے. امریکہ جب سیریس ہوگا تو ایسے معاہدہ ہو جائے گا. ڈیمانڈز وہی ہیں جو 2 3 4 بڑی کلیئر سی ہیں, اس کے اوپر باقی ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوتی رہیں گی, بٹ ایک بنیادی فریم ورک جو وہ بڑے آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے. اور پروفیسر مراندی کے مطابق بلاکیڈ کا خاتمہ جو ہے وہ یہ پری کنڈیشن ہے ایران کی, اور 10 پوائنٹ کا جو فریم ورک ایران نے دیا تھا اس پر انیشلی ٹرمپ نے ایگری کیا لیکن لیٹر ریورسڈ ہز پوزیشن, لیکن پھر اپنی بات سے جو وہ پھر گیا. اور ایران کے جو ہیڈ آف جوڈیشری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے جہاز کو پکڑنا یہ ایک وار کرائم ہے اینڈ a response is certain, اور اس کا جواب آئے گا. اب یہ ہیڈ آف جوڈیشری کہہ رہا ہے ایران کا, اس کا جواب آئے گا. اور جو ایران کا سینٹرل ہیڈ کوارٹر ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک ڈیسائسو رسپانس دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. ایک ڈیسائسو اور امیڈیٹ رسپانس ہماری فورسز دیں گی اگر کوئی حملہ ہمارے اوپر جب کیا جاتا ہے, اور ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ یہ جو ڈیلیوژنل اور ڈسیپٹیو امریکن پریزیڈنٹ کا جو ایکسپلائٹیٹو نیچر ہے اس کو ہم الاؤ نہیں کریں گے. اور وہ فالس نیریٹو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ ایک ہاری ہوئی جنگ کو جیتی ہوئی جنگ جب بتانا چاہتا ہے اور سرنڈر کروانا چاہتا ہے, یہ سب کچھ جب قبول نہیں کیا جائے گا. ابھی ایران کے کچھ اور بحری جہاز جب اسٹریٹ آف ہرمز کو کراس کرتے ہوئے گزرے ہیں امریکی بلاکیڈ کو جب وہ توڑتے ہوئے, اور ایران کے اسپیکر یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ نیگوسیشنز انڈر دا شیڈو آف تھریٹس. دیکھنا امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے. ابھی میں آگے چل کر آپ کے سامنے ٹرمپ کا ٹویٹ بھی رکھوں گا جس میں وہ بار بار یہ بتا رہا ہے کہ میں جنگ جیت چکا ہوں, میں ان کنٹرول پوزیشن میں ہوں. تو وہ اپنی آڈینس کو بتا رہا ہے نہیں ہم جیتے ہوئے ہیں, ہم ان سے یہ منوائیں گے, ہم ان سے وہ منوائیں گے. تو اس لیے وہ بھائی جب ایران نے بلاکیڈ کھول دیا تو اس کے بعد کیا سینس بنتی ہے کہ نہیں یہ ہمارا بلاکیڈ جاری رہے گا. بھائی یہ کون سی بات ہے, کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ بلاکیڈ جب جاری رہے گا. ایران اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرتا ہے تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیں, وہ جو راستہ ہے جو ہر ملک کے لیے جتنے نوٹیکل مائلز اس کو الاؤ ہوتے ہیں, یہ اسٹریٹ آف ہرمز کا ایریا اس نوٹیکل مائل کا جو ڈسٹینس ہے اس کے اندر آ رہا ہے, یعنی وہ ایک طرح سے لیگل ہے, اور اسی کے تحت اور بہت سارے ملک جو ہے وہ فی وصول کرتے ہیں. اور پھر ایران پر تو جنگ مسلط ہوئی ہے نا, اس لیے اس نے یہ بند کیا, وغیرہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور ایرانی اسپیکر نے کہا ہے کہ ٹرمپ مذاکراتی ٹیبل کو اصل میں سرنڈر ٹیبل بنانا چاہتا ہے. وہی بات کہ وہ سرنڈر کے اوپر دوبارہ آ گئے. یہ روایتی ایروگنس ہے اسرائیل اور امریکہ کی. وہ چھوٹے ملکوں سے, کمزور ملکوں سے مذاکرات نہیں کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں لبنان کے کیا مذاکرات ہیں, حزب اللہ کو جی ڈسارم کرو. اچھا وہ کئی سالوں سے جنگ ہی حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی کر رہے ہیں, جب ٹیبل پر آتے ہیں پھر وہی ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں. بھائی ٹیبل پر تو آ کر آپ وہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں نا جو آپ جنگ سے وہ دوسری ڈیمانڈ ہو. بھائی اسی بنیاد پر تو آپ جنگ کر رہے ہیں, تو پھر کرتے رہیں جنگ. پھر مذاکرات تو جنگ سے ہٹانے والی بات ہوتی ہے, وہی ڈیمانڈ آ کر پھر رکھ دینا, یہ ڈسارم کرو حزب اللہ کو. عجیب بات ہے. دھمکیوں کے ساتھ امریکہ سے کوئی مذاکرات قبول نہیں ہے. ابھی یہ ایران نے بڑا ہارش کر لیا اپنے آپ کو. میں بتا دوں اگر ایک اور حملہ ہوا تو پھر ایران کتنا ہارش ہو جائے گا یہ کچھ کہہ نہیں سکتے.
اور ٹرمپ سمجھتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف نئی جنگ کی جسٹیفیکیشن جو وہ پیدا کر لے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ وہ اپنے میڈیا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اس سے یہ واضح ہے کہ ایران یہ انفارمیشن وار بھی جی چکا ہے، اور یہ بڑی وزڈم کا مظاہرہ ہے۔ اگر ایران نے پریمپٹیو سٹرائک کی ہوتی تو کبھی یہ ویسٹرن جو پبلک اوپینین ہے یہ ایران کے ساتھ نہ ہوتی، کیونکہ حملہ ایران پر ہوا ہے، اس لیے ویسٹرن پبلک اوپینین جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو کھڑی ہے۔ اس لیے ٹرمپ اپنے میڈیا کو، جو کہ ایک ایسا میڈیا ہے جس نے جو غزہ پر رپورٹنگ کی ہے آپ کے سامنے ہے، جس نے دہائیوں تک ایران پر حملے کی سپورٹ کیا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑا فیک میڈیا ہے، یہ فلانا میڈیا ہے۔ تو یہ تو ایران بھی کہتا ہے کہ یہ فیک میڈیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کی اتنی بڑی شکست کو چھپا نہیں پا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ایران ریجیکٹ یو ایس پریشر ری افرم ریزسٹنس، ہماری ریزسٹنس جب وہ جاری رہے گی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس امریکی تھیٹر کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں ایکسیسو ڈیمانڈز ہیں اور ایک بس ٹائم ویسٹ ہے ہمارے لیے، اور جب تک کی ڈیمانڈز ہماری پوری نہیں ہو جاتی پری کنڈیشن جو ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اس تھیٹر کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور جرمن چانسلر یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ وار ریپرکشنز ول ناٹ سٹاپ ایٹ امریکاز ڈور سٹیپ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کے لیے اس کے کانسیکوینسز آئیں گے اور یورپ سے ہوتے ہوئے یہ امریکہ پہنچیں گے، اس جنگ کے کانسیکوینسز یورپ اور یورپ سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچیں گے، اور صرف ڈور سٹیپ تک نہیں آئیں گے کہ آپ کی صرف دروازے تک نہیں، آگے تک جائیں گے۔ میسو ریپرکشنز ناٹ اونلی آن دا مڈل ایسٹ، سب سے پہلے تو ریجن پر آئیں گے، اس کے بعد ایشیا کے اوپر آئیں گے، اس کے بعد یورپینز کے اوپر آئیں گے، اور یورپ کے بعد یہ امریکہ جائیں گے۔ یہ جرمن چانسلر جب وارن کر رہا، تو اب آپ دیکھیں اس جنگ کی طرف ان کو دھکیل کون رہا ہے۔ یہ بات تو پھر واضح ہو گئی نا کہ اگر گریٹر اسرائیل بنانا ہے تو اس کی قیمت پھر کولیکٹیو ویسٹ چکائے گا اپنی اکانومیز کو ڈسٹرائے کروا کے۔ سو گو آن۔ اور امریکہ کے اندر ایک بڑی تحریک اس وقت جاری ہے، اور سینیٹرز بلاسٹ ہیڈسٹ اوور سویلین ڈیتھس ان ایران۔ 11 ڈیموکریٹک سینیٹرز نے پیٹ ہیسٹ کو جو لیٹر لکھا ہے، اور بہت اس کو یعنی اس وقت بڑی ایک کیمپین وہاں پر چل رہی ہے اس جنگ کے خلاف، اور انہوں نے کہا کہ کیا جسٹیفیکیشن ہے جس طرح سے تم نے جنگ کو ہینڈل کیا۔ وہ بہت سارے اس طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ پھر اس میں جو بچیوں کے سکول پر اٹیک ہوا اس کا بھی اس لیٹر کے اندر ذکر ہے۔ یہ کافی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور پھر جو ان کے ویٹرنز ہیں، یعنی ان کے فارمر عہدیداران ہیں ملٹری کے، وہ مظاہرے کر رہے ہیں، وہاں پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ ویتنام وار کے بعد پہلی بار، اور اس طرح کے بڑے مظاہرے وہاں پر ہو رہے ہیں جو کہ ملٹری کے لوگ آ کر رہے ہیں۔ یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے۔ اب ذرا یہ ٹرمپ کا ٹویٹ دیکھیے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں جیت رہا ہوں اور ساری چیزیں انڈر کنٹرول جا رہی ہیں۔ اگر تم میڈیا کو دیکھو گے تو پھر تمہیں لگے گا کہ ہم ہار رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم جیت رہے ہیں، اور ہم نے بالکل ایران کو ڈسٹرائے کر دیا ہے، اور میں چونکہ انچارج ہوں تو سب کچھ جو ہے وہ بہترین ہی جائے گا۔ they continue to do so with Iran, the result will be the same it already is۔ اور میرے جیسا جو ہے نا کوئی اس طرح سے ایران سے جو لڑ نہیں سکا ہے، اس طرح کی باتیں جو، یعنی آپ یہ اس کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جیت رہا ہوں۔ اینڈ دیکھیں اس جنگ کو ناظرین اس طرح سے کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ایران کا کتنا نقصان ہو گیا ہے۔ اصل ڈائمینشن وہ ہے جو جرمن چانسلر بات کر رہا ہے، جو اکنامک ریپرکشنز آئیں گے وہی اصل میں ان کا لاس ہے، وگرنہ ایران ملٹریلی ایک کنونشنل وار تو لڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو اے سیمیٹرک وار لڑ رہا ہے، اور اس نے کئی سالوں سے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم نے ایسی ہی جنگ لڑنی ہے، وگرنہ امریکہ اور ایران کی ملٹری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور ان کے جو ریسورسز ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان کی اکانومیز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ سو انہوں نے تو یہ اچھا جی اتنی بلڈنگز ایران میں تباہ ہو گئی، اتنے بریجز ہم نے اڑا دیے، ان کی اتنے جہاز ہم نے ڈبو دیے۔ ٹرمپ اس طرح سے کیلکولیٹ کر رہا ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ اس طرح سے ایران جنگ لڑ ہی نہیں رہا، اور اس طرح سے ایران کی شکست اور فتح کا فیصلہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو باقی سارے جو ہیں امریکہ کے اندر اور امریکہ کے باہر اور یورپینز اور ریجن کے ان کے اتحادی، وہ اس ڈائمینشن کو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کتنی بلڈنگز گرا لیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سو ٹرمپ نے کولڈ وار کا جو لا ہے وہ انووک کرنے جا رہا ہے آج، ٹو ایکسپینڈ انرجی آؤٹ پٹ، یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ میسو انرجی آؤٹ پٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیٹ مینس کہ وہ کچھ بڑے کرائسس کی تیاری کر رہے ہیں۔
اس لیے وہ اپنی ڈومیسٹک جو مارکیٹ ہے اس کو سٹیبل کر رہے ہیں. تو یورپ کا کیا ہوگا, یہ یورپ نے سوچنا ہے, اور ایشیا کا کیا ہوگا. بہرحال یہ کافی گمبھیر صورتحال ہے, اینڈ ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں وہ بہرحال جاری ہیں, لیکن اب 24 گھنٹے ہیں کہ بھئی یہ جب ختم ہو جائے گا, یہ سیز فائر ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا. اور آپ دیکھیں کل ٹرمپ نے کہا کہ چند گھنٹوں میں جی ہمارے نمائندے پہنچ جائیں گے, جے ڈی وینس پہنچ جائیں گے. یہ کل ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ چند گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے, جب وہ روانہ ہی نہیں ہوئے تھے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کہا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.